खुदावन यसु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक खूबसूरत दिन है। वैसे तो तमाम दिन जो खुदा ने बनाए हैं खूबसूरत है। आज मदर्स डे है। इस मदर्स डे के मौका पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जितनी माएँ मुझे वॉच कर रही हैं, मैं इस खूबसूरत शो के ज़रिए आप सबको हैप्पी मदर्स डे कहता हूँ। मेरा ईमान है कि आप खैरियत से होंगे और आज कलाम खुदा में से मदर्स डे के ताल्लुक़ से हम डिस्कशन करेंगे, माओं के ताल्लुक़ से सीखेंगे, उनके करैक्टर के ताल्लुक़ से सीखेंगे। तो नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर सैमुअल गिल साहब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर बहार कॉलोनी से है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास और भी ऑप्शंस थी कि आज इस खूबसूरत मदर्स डे के मौका पर किसी माँ को मदऊ किया जाता ताकि उससे बातचीत की जाती, वो अपने एक्सपीरियंस को हमारे सामने शेयर करती। लेकिन आज हम अकॉर्डिंग टू द बाइबल में से कुछ ऐसी माओं के ताल्लुक़ से सीखेंगे, इस्तिफ़ादा करेंगे, जिन्होंने ज़मीन पर रहकर अपनी कौम के लिए और रूहानी तौर पर अपनी कौम का साथ दिया और एक माँ होते हुए एक अजीम करैक्टर को अदा किया, पेश किया। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आज जब खुदा का खादिम कलाम खुदा में से माओं के ताल्लुक़ से खूबसूरत बातें, करैक्टर आपके सामने शेयर करेगा, यकीनन आप इस मदर्स डे के मौका पर बरकत हासिल करेंगे। इससे पहले कि हम बाइबल की जानब बढ़ें और माओं के ताल्लुक़ से डिस्कशन करें, मैं अपने गेस्ट को पादरी सैमुअल गिल साहब को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूं। वेलकम पादरी साहब। थैंक यू पास्टर ज़बलून दानिश साहब। मैं दिल की इंतहाई गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम पुरफजल बातें में आपने मुझे मदऊ किया। और मेरे लिए ये किसी एजाज़ से कम नहीं है कि आज हम उस अजीम किरदार के बारे में, उन अजीम किरदारों के बारे में आज हम बात करेंगे जिनकी वजह से हम दुनिया में आए हैं। और मैं इस बात के में भी इंतहाई दिल से मशकूर हूँ तमाम फजल इंतज़ामिया के लिए जो बारहा बुलाते हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के अंदर, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो इससे पहले कि पर सब हम आगे बढ़ें, मैं सबसे पहले जितने भी मदर्स आज इस प्रोग्राम को देख रही हैं, मैं दिल से उनको सैल्यूट पेश करता हूं, क्योंकि अगर आप ना होती तो हम दुनिया में ना होते। हर इंसान जो भी दुनिया में आया है वो सिर्फ माओं के वसीला से आया है, और माओं के पास ये बहुत बड़ा टाइटल, बहुत बड़ा एजाज़ है कि खुदावंद ने जो अपने बाद आपको दिया, और जिस तरह से हमारा खुदा खालिक है, आपको भी खुदा ने यही ऑफिस में से थोड़ा सा ये तोड़ा दिया, और आप भी तख्लीक का काम करती हैं जिसकी वजह से ज़िंदगियां मार से वजूद में आती हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो पास्टर साहब, हम आगे बढ़ेंगे मदर्स डे के ताल्लुक़ से। और बाइबल मुक़द्दस में अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल में इतनी अजीम माएँ हैं जिनके ताल्लुक़ से जब हम पढ़ते हैं, जिनके ताल्लुक़ से जब हम जानते हैं तो हम इंतहाई बरकत पाते हैं, हम इंतहाई दिलेरी पाते हैं, क़ुव्वत पाते हैं। नासरीन, आज हम एक अजीम ख़ातून दबूरा के ताल्लुक़ से हम देखेंगे। पास्टर साहब, दबूरा एक वो ख़ातून है जो इंतहाई, जब बनी इसराइल कौम क्राइसिस के अंदर से गुज़र रही है, मुश्किल है। और नाज़रीन ये जानें, मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी क्राइसिस आते हैं तो यहाँ भी बाइबल मुक़द्दस में यही लिखा है कि जब बनी इसराइल ने खुदा के आगे बदी की, तो जब हमारी ज़िंदगी के अंदर पास सब गुनाह आता है, जब हमारी ज़िंदगी के अंदर हम खुदा की हजूरी से आउट हो जाते हैं, जब खुदा की फर्मा बरदारी में हम नहीं रहते, तो फिर खुदा की कवरिंग हमारी ज़िंदगियों से उठ जाती है, जिसकी वजह से जब कवरिंग उठ जाती है तो दुश्मन हमारी ज़िंदगियों में आना शुरू हो जाता है। तो यही सूरत हाल उस वक्त बनी इसराइल कौम की थी। सो हम देखते हैं कि इस मुश्किल सूरत हाल में कोई मर्द नहीं है, कोई मेल नहीं है, बल्कि एक अजीम ख़ातून जिसका नाम दबूरा है, वो उठती हैं और वो लीडरशिप का काम जो है वो सार अंजाम देती हैं। आमीन। तो पादरी साहब, आज मदर्स डे के मौका पर
ہم دیکھتے ہیں کہ کئی تہوار بھی منائے جاتے ہیں، فادر ڈے بھی جس طرح منایا جاتا ہے، اور آج مدرس ڈے پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے خیال کے مطابق، آپ کے ذہن کے مطابق، آپ کس طرح اس مدرس ڈے کے دن کو لیتے ہیں؟ اس کی اہمیت کو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں کہ مدرس ڈے کو کس طرح سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مدر، ماں وہ ہستی ہے، اور ماں کے پاس خداوند نے وہ خاص اس کو پریولیج دیا ہے کہ جو بچے کو باقاعدہ طور پر اپنے بطن کے اندر 9 ماہ رکھتی ہے اور وہاں بھی اس کا خیال رکھتی ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا دنیا میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو بچہ آنکھ کھولتا ہے تو وہ اپنی ماں کا منہ دیکھتا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں پاسٹر صاحب کہ مدر ڈے صرف ہم سال میں ایک دفعہ نہ منائیں، بلکہ ہمیں ہر روز ماؤں کا دن منانا چاہیے، کیونکہ ماؤں کی انتہائی اہمیت ہماری زندگی کے اندر ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہوئے، جتنے بھی کامیاب انسان بنے، ان کے پیچھے ایک کامیاب خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور میرا یہ بلیو ہے، جیسا کہ بائبل مقدس میں ہے، کہ میرا یہ بلیو ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ وہ عظیم خاتون ماں ہوتی ہے۔ اگر ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے، اگر ماں اپنے بچے کا اچھا خیال کرتی ہے، اگر ماں اپنے بچے کی اچھے طریقے کے ساتھ پیمپرنگ کرتی ہے، تو کل کو وہی بچہ جو ہے وہ ایک بڑا انسان اور ایک بڑا لیڈر بن کر دنیا میں ابھرتا ہے۔ آمین۔ تو پادری صاحب، مدرس ڈے کے موقع پر آج ماں پر ہی ہم بات کر رہے ہیں، تو کریں گے تو مزید اور خوبصورت باتیں ہم ناظرین تک پہنچائیں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آپ کو استعمال کرے گا۔ تو آپ نے سٹارٹ میں بات کی دبورہ کے تعلق سے۔ اگر ہم اپنے کلچر میں دیکھیں تو ایک ماں یا ایک عورت، لڑکی جب شادی شدہ ہو جاتی ہے، خدا اسے پھر اولاد دیتا ہے، اور ماں کا زیادہ تر جو کام ہے وہ گھر میں کام کاج ہی کرنا، صفائی کرنی اور کھانا دینا، پکانا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے دبورہ کی بات کی، تو میں چاہتا ہوں کہ دبورہ نے کون کون سے کردار ادا کیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس دبورہ جو ماں بھی ہے اور ایک عظیم خاتون، ایک عظیم کریکٹر ہمیں بائبل میں ملتا ہے، اس کے تعلق سے آپ کیا ماؤں کو میسیج دیں گے؟ شکریہ پادری صاحب، آپ نے انتہائی ایک اہم سوال کیا ہے، اور یہ مجھے سوال بہت پسند ہے، اور ذاتی طور پر مجھے بائبل مقدس میں تمام خواتین کے کردار، کریکٹر انتہائی پسند ہے، لیکن سب سے زیادہ مجھے کریکٹر جو میرے دل کو چھوتا ہے وہ اس عظیم خاتون دبورہ کا ہے۔ تو سب سے پہلے میں پاسٹر صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دبورہ کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہم دبورہ کے معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے شہد کی مکھی بھی۔ تو شہد کی مکھی کی خاص ایک کوالٹی ہے، جب وہ اپنا چھتا بناتی ہے اور اس کے اندر شہد رکھتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے انڈے وہاں دیتی ہے، اور چند دنوں کے بعد اس کے بچے وہاں نکل آتے ہیں، اور وہ اپنے گھرانے کی کیئر کرتی ہے۔ لیکن شہد کی مکھی کے اندر خاص 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ خوراک مہیا کرتی ہے، شہد اکٹھا کرتی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے اندر ایک ایسی بات ہے، اور اس کے اندر ایک ڈنگ ہے جو وہ ایسی صورتحال میں استعمال کرتی ہے جب دشمن حملہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دبورہ اپنے گھرانے کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے، دبورہ اپنے گھرانے کے لیے خوراک کا انتظام کرتی ہے، لیکن اگر باہر سے دشمن حملہ کرے تو اس کا منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ آمین۔ ہم دبورہ کے تعلق سے صاحب آپ نے بات کی، میں آگے اس بات کو بڑھانا چاہوں گا۔ تو دبورہ ایک ایسی خاتون ہے، یہ پہلی بائبل مقدس میں قضات کی کتاب میں لکھا ہے، یہ پہلی خاتون ہے جو مشکل صورتحال میں بھی ایک قاضی کا کام جو ہے وہ سار انجام دے رہی ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ناظرین، اگر قاضی کی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ جج تھی، آسان لفظوں میں۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ جج ہے، بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو جج کے ساتھ ساتھ یہ ایک بیوی بھی ہے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں قضات ہی کی کتاب میں دیکھیں تو بیوی کے ساتھ ساتھ ایک روحانی ماں بھی ہے۔ تو ناظرین، آج میں بتانا چاہتا ہوں، جو مائیں آج اس ٹی وی چینل پر سامنے بیٹھیاں دیکھ رہی ہیں، جیسا خداوند نے آپ کو
اپنی اولاد یا اس کے ساتھ ساتھ ایک ایماندار خاتون کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ روحانی ماں بن کر بھی اپنی کلیسیائی بچوں کی اچھے طریقے کے ساتھ ان کی پرورش کر سکے. تو دبورہ کے پاس تقریباً 4-5 آفسز ہیں. تو وہ جج ہے، وہ قاضی ہے، وہ نبیہ ہے، اس کے بعد وہ ماں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیشوا ہے، اپنی قوم کی رہنمائی کرتی ہے. اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، وہ پریکٹیکلی طور پر. اور اگر ہم اسی پیسیج کے اندر دیکھیں بائبل مقدس میں، قضات کی کتاب میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ رہتی کہاں پر ہے؟ لکھا ہے وہ کھجور کے درخت کے نیچے رہتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج ماؤں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ رہتی کہاں پر ہیں. کیا وہ خدا کی حضوری میں رہتی ہیں یا دنیا داری میں پڑی ہوئی ہیں؟ اور آج ایک ماں اگر خدا کی حضوری میں رہتی ہے، جس طرح سے یہ عظیم خاتون دبورہ ہے، اور یہ 5 آفسز کو بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہی ہے. اگر لوگ اس کے پاس فیصلے کے لیے آتے ہیں تو یہ خوب اچھے طریقے کے ساتھ ٹھیک فیصلے کرتی ہے. اگر لوگوں کو ضرورت ہے خدا کی رہنمائی کی تو یہ نبیہ کے طور پر لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، اور اپنے گھر میں ایک کامیاب بیوی کے طور پر کام کرتی ہے. اسی طرح اپنی قوم کے اندر ایک کامیاب پیشوا کے طور پر کام کرتی ہے. اور اسی طرح جب آگے ہم اس واقعہ کی اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں، تفصیل میں جائیں، تو وہاں پر اس وقت کے ایک عظیم ایک مرد کو وہ تیار کرتی ہے، اس کا نام برق ہے. اور جب وہ برق کو تیار کرتی ہے، اور اس وقت اسرائیل قوم کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، نہ ان کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان تھا، ادھر دشمن کے پاس ہر طرح سے وہ جنگی ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان خدا کی حضوری میں رہتا ہے تو کیونکہ ایماندار کی کمک کہاں سے آتی ہے؟ پسر 121 زبور میں لکھا ہے کہ میری مدد آسمان سے آتی ہے، میری کمک آسمان سے آتی ہے. سو جب ایک انسان خدا کی حضوری میں چلتا ہے، جس طرح سے یہ مقدسہ دبورہ خدا کی حضوری میں رہتی ہے اور اس کی مدد آسمان سے آتی ہے، اور ایک بہت بڑا میرے عزیزو جب چیلنج اس کے سامنے ہے تو اس چیلنج کو وہ قبول کرتے ہوئے وہ برق کے ساتھ نکلتی ہے، اور ایک بڑی کامیابی میرے عزیزو اس کو ملتی ہے. اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ اس کے نام کا مطلب ہی شہد کی مکھی ہے. تو جب دشمن پر حملہ کرتی ہے برق کے ساتھ مل کر، تو دشمن کا منہ توڑ اس کے ہر حملے کا جواب دیتی ہے اور اپنی قوم کو ایک عظیم فتح عطا فرماتی ہے. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں آپ سن رہے ہیں. دبورہ کے تعلق سے خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ وہ ایک عظیم ماں بھی تھی، ایک نبیہ بھی تھی اور قاضی بھی تھی. اس طرح جو مائیں ہمیں واچ کاری ہیں، نہ صرف خدا نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ گھر کے کام کاج ساری چیزوں کو کور کریں، بلکہ آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں. ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں خدا کے خادم نے بتایا کہ دبورہ نبیہ بھی تھی. نبیہ سے مراد وہ نبوت کرنے والی تھی، اور نبوت کا مطلب ہے وقت سے پہلے خدا کی طرف سے بولنا، بات چیت کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا. اور وہ پیشوا کے طور پر بھی کام کر رہی تھی، اپنی قوم کے لیے لڑتی تھی، درد رکھتی تھی، دعائیں کرتی تھی اور کام کرتی تھی. تو جتنی مائیں ہمیں واچ کر رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس مدرس ڈے کے موقع پر آج اپنے دل میں یہ بات ٹھہرائیں کہ ہم خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے، اپنی قوم کے لیے دعا کریں گے، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گی. اس طرح آپ اور ایکٹیویٹیز میں روحانی شامل ہو سکتی ہیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکتی ہیں. ہم مزید پادری صاحب آگے بڑھیں گے. تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں ماں کے تعلق سے ایک کریکٹر خدا کے خادم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے دبورہ کا. دبورہ نبیہ بھی تھی، قاضی بھی تھی اور ایک پیشوا کے طور پر اپنی قوم کی خدمت کر رہی تھی. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنی مائیں ہمیں واچ کر رہی ہیں وہ یقیناً استفادہ کر رہی ہیں، برکت پا رہی ہیں. اور مزید ہم آگے بڑھیں گے. تو پادری صاحب، اب تھوڑا سا اس سے ہٹ کر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا جن کو اولاد دیتا ہے وہ جسمانی ماں کے طور پر زمین پر کام کرتی ہیں، اپنے بچوں کی لک آفٹر کرتی ہیں. اور جسمانی مائیں جو ہیں، جو اس وقت ہمیں واچ کر رہی ہیں، آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش
کس لحاظ سے کس طور سے کریں؟ میں پادری صاحب تھینک یو ویری مچ. میں خدا کا خادم ہوتا ہوا آپ کے ساتھ مل کر ہم ان عظیم خواتین کو جن کے وسیلہ سے جب میں نے سٹارٹ میں بات کی ہم اس دنیا میں آئے تو آج یہی ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ خدا کی بندی بائبل مقدس میں بہت سارے اور کردار ہیں لیکن جب ہم دبورہ کے تعلق سے بات کریں جس طرح سے یہ خدا کی خادمہ مقدس دبورہ جب یہ پانچوں آفیسز کے اندر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے یہ پانچوں آفیسز کو بڑی تندہی کے ساتھ سر انجام دیتی ہے اور بائبل مقدس کو اگر ہم پڑھیں قضات کی کتاب میں سے تو یہاں پر لکھا ہے کہ کسی آفس کے اندر یہ ناکام نہیں ہے. اگر آپ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں اگر آپ ہر روز بائبل پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں اپنے گھرانے کو خداوند کی حضوری میں لے کر چلتے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ بلکہ یہ میں ایمان سے بات کروں گا کہ آپ بھی اور آپ کا گھرانہ بھی کل کو کامیاب ہونا شروع ہو جائے گا. آپ اپنے ہر روز اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں اپنے بچوں کو ہر روز خدا کی حضوری میں لے کر بیٹھیں. اس سے پہلے کہ دنیا کے کام کاج شروع کیے جائیں وہ بھی کرنے ہیں لیکن کام کاج شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے خدا جیسا بائبل مقدس میں لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. پر سب پہلے خدا اس کے بعد دوسرے کام. اور جب ہم خدا کو اول درجہ اپنی زندگی میں دیتے ہیں جب اپنی زندگی کے ہر ایریا کے اندر اپنے خداوند کو وقت دیتے ہیں ٹائم دیتے ہیں تو پھر بچے بھی میرے عزیزو ہماری تقلید کرنا شروع کریں جائیں. کہا جاتا ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو کہا جاتا ہے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. اگر آج کی مائیں دعا کرنا شروع کر دیں گی تو آپ کے بچے بھی دعا کرنا شروع کر دیں گے. اگر آج کی ماں بائبل پڑھنا شروع کر دے گی تو آپ کے بچے بھی بائبل پڑھنا شروع کر دیں گے. اگر آج کی ماں پرستش کرنا شروع کر دے گی تو آپ کے بچے بھی پرستش کرنا شروع کر دیں گے. اگر آج کی ماں محنتی ہوگی اور محنت کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ ذمہ داریوں کو لے گی تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا آپ کے بچے آٹومیٹکلی ذمہ داریوں کو لینا شروع کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ. تو پادری صاحب یہ تو جسمانی ماں کے تعلق سے ایک بڑا خوبصورت میسیج آپ نے ماؤں تک پہنچایا ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں روحانی ماں جس طرح روحانی باپ بھی ہوتا ہے اور چرچز میں جو فادر یا روحانی باپ کہا جاتا ہے وہ ایک پادری صاحب کو کہا جاتا ہے اور اس کی بیوی کو روحانی ماں کہا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس روحانی ماں جو اس وقت روحانی مائیں بھی ہمیں واچ کر لیں آپ ان کو اس مدرس ڈے کے موقع پر آج کیا میسیج دیں گے کہ ایک جو روحانی باپ ہے وہ تو لک آفٹر کرتا ہی ہے کلیسیا کی اور روحانی ماں کو کس طور سے یا کس طرح کلیسیا کی رہنمائی کرنی چاہیے بچوں سے پیار کرنا چاہیے آپ روحانی ماں کے تعلق سے کیا میسیج چھوڑنا چاہتے ہیں؟ شکریہ پادری صاحب. آپ جتنے بھی آج سوال کر رہے ہیں انتہائی خوبصورت اور انتہائی اہمیت کے مالک ہیں. جتنے کویسچنز ابھی تک کیے گئے وہ میرے دل کی گہرائیوں میں بیٹھتے چلے جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ناظرین جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں یقینی طور پر یہ سوال اور ان کے آگے پھر جب ہم بائبل مقدس کی باتیں کر رہے ہیں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو برکت مل رہی ہے. تو جیسا پادری صاحب آپ نے کہا کہ کس طرح سے ایک روحانی ماں کا کردار ہے سب سے پہلے ہم نے دوسری ماں کے بارے میں بات کی ہے جسمانی ماں بایولوجیکل مدر جو ہیں. آج ہم روحانی ماں اسپرچل مدر کے بارے میں دیکھیں گے کہ اسپرچل مدر کا کردار کیا ہے. اور بائبل مقدس میں جیسا ہم آستر کو دیکھتے ہیں آستر کہ ابھی اس کے بچوں کا ذکر نہیں ہے لیکن آستر جب بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے اور جب قوم پہ ایک مشکل آتی ہے پرابلم آتی ہے تو آستر کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھوں گی آپ میرے ساتھ روزہ رکھیں تاکہ پوری قوم پر جو یہ مشکل آئی ہے پرابلم آئی ہے خدا ٹالے اور میں وداؤٹ پرمیشن بادشاہ کی حضوری میں جاؤں گی. اگر میں مری تو مری کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اگر میری قوم جو ہے میں چاہتی ہوں کہ میری قوم جو ہے وہ بچ جائے. تو ایسا ہی ہوا
کہ آستر جب خدا بادشاہ کی حضوری میں جاتی ہے، جب قوم نے روزہ رکھا ہوتا ہے، آستر نے روزہ رکھا ہوتا ہے، تو وہ میرے عزیزو اپنی ساری قوم کو بچانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو آج جتنی بھی روحانی مائیں ہیں، جو پاسٹرز کی بیویاں ہیں یا جو چرچ کے اندر خدمت کرتی ہیں، ان کا فرض ہے، ان کا صرف اتنا کام نہیں ہے کہ وہ صرف چرچ کی ایکٹیویٹیز کی اور اس کے بعد ختم۔ آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور آپ کے اوپر کلیسیائی بچوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ ان کے لیے سنڈے اسکول کا ارینجمنٹ کریں، آپ ان کے لیے یوتھ پروگرام ارینج کریں، تاکہ ہماری یوتھ جو اس وقت پادری صاحب بیرا روی کا شکار ہو چکی ہے۔ جب ایک ماں جیسے دبورا ایک روحانی ماں بن کر اٹھی، آج اگر ایک روحانی ماں بن کر آپ اپنی صرف کلیسیا میں اس ذمہ داری کو لے لیتی ہیں، اس آفیسز کو آپ بخوبی انجام دیتی ہیں، تو چند سالوں کے اندر آپ کی کلیسیا کے بچوں کی صورتحال بدل جائے گی، اور آپ کی کلیسیا میں بہت سارے بچے کامیابی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی کلیسیا کے اندر بچے اسٹڈی میں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی کلیسیا میں بچے بہت ساری چرچ کی خدمات کو خوشی کے ساتھ لینا شروع کر دیں گے۔ روحانی ماں کا میں یہ سمجھتا ہوں پادری صاحب کہ روحانی ماں کا جو کردار ہے وہ ایک بایولوجیکل ماں یا ایک جسمانی ماں سے بھی زیادہ ہے۔ آمین۔ تو پادری صاحب ایک اور بات، امثال کی کتاب 31ویں باب میں ایک عظیم ماں خاتون کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس باب کو بھی سٹڈی کرتے ہیں، امثال 31ویں باب۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس مدرس ڈے کے موقع پر کوئی چند الفاظ امثال 31ویں باب میں آپ کیا ہمارے ناظرین کے لیے، ماؤں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کی موٹیویشن کے لیے، ان کے ایمان میں ترقی کے لیے، اضافے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ آمین۔ تو ناظرین اور بالخصوص ہماری وہ مائیں، عظیم مائیں جو آج یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، اور جو برکت، میرا ایمان ہے کہ آپ کو برکت مل رہی ہے، آپ کو موٹیویشن مل رہی ہے، آپ انتہائی انکریج ہو رہی ہیں، اور میں درخواست کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے امثال 31ویں باب کا مطالعہ نہیں کیا تو آپ امثال 31 باب آپ پڑھیں، اور وہاں پر آپ کو ایک عظیم ماں آپ کو نظر آئے گی، اور وہ ایک عظیم ماں اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہے پادری صاحب، اور بیٹے کو بتا رہی ہے کہ پھر آگے اس عظیم ماں کے کردار، اس کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ عظیم ماں کیسے ہے، کس طرح سے ہے۔ اور بائبل مقدس میں 31ویں باب میں لکھا کہ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور آگے لکھا ہے کہ جو کام کرتی ہے اس کو وہ مکمل کرتی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ حرمت اور عزت اس کا لباس ہے۔ اگرچہ ہمیں دوسرے لباس کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن وہاں پر ایک روحانی لباس کا ذکر ہے، اور لکھا ہے کہ عزت ہے، حرمت ہے، وہ لباس پہنتی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ وہ جس کھیت کے بارے میں سوچتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ پلی پلانر ہے، وہ پہلے سے سوچ لیتی ہے، وہ پہلے سے خیال کر لیتی ہے کہ کل کو میرا گھرانہ کہاں پر ہوگا۔ اور میں عظیم پھر ان خواتین کو سے مخاطب ہوں کہ آپ بھی آج اگر چاہتے ہیں ہمارا گھرانہ کل کو آگے بڑھے، تو آپ کبھی بھی ارجنٹ لائف نہ گزاریں، آپ ایسی زندگی گزاریں، آپ پلاننگ کے ساتھ، آپ منصوبہ بندی کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ کل کو جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ اپنے گھر میں سیونگ کرنا سیکھیں، آپ اپنے گھر کے اندر پلاننگ کیا کریں، آپ اپنے بچوں کے بارے میں، ان کی تعلیم کے بارے میں۔ اور یہاں بھی پادری صاحب 31 باب کی جو عظیم ماں ہے وہ پہلے سے لکھا کہ جس کھیت کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں وہ سوچتی ہے وہ کل کو وہیں پہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، پھر ٹائٹل کیا ملتا ہے اس کو، اس کا اجر کیا ملتا ہے۔ بائبل مقدس میں آخر میں لکھا ہے کہ بہت ساری بیٹیوں نے وہ آگے چلی گئی فوقیت حاصل، لیکن تو سب سے اوپر چلی گئی۔ اس کا گھرانہ اس کو مبارک کہتا ہے، اس کے بچے اس کو مبارک کہتے ہیں، اس کا خامد اس کو مبارک کہتا ہے۔ پھر وہاں پر لکھا ہے کہ مجلس میں، چرچ میں بھی اسے مبارک حالی کا ٹائٹل مل جاتا ہے۔ آج ایک خاتون جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ پوری ایک قوم کی ماں ہے۔ اگر آپ ایک بچے کی پرورش کرتے ہیں تو کل کو جب بچے کی شادی ہوتی ہے تو آگے اس کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھرانے پر خیال رکھتی ہیں، آپ اپنے گھرانے کو اس کے اوپر کام کرتی ہیں، آپ اپنے گھرانے کے بارے میں پوری حکمت عملی رکھتی ہیں، تو کل کو آپ کا گھرانہ انتہائی کامیابی کے زینوں پر چڑھتا چلا جائے گا۔ تو پادری صاحب بڑی خوبصورت باتیں آپ آج اس مدرس ڈے کے موقع پر
माओं तक पहुंचा रहे हैं। मैं ईमान रखता हूं कि जितनी माएँ हमें वॉच कर रही हैं यकीनन वो बरकत पा रही हैं। तो लास्ट पर पादरी साहब मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा आपने देखा हो ज़िंदगी का वाक़या जिसमें एक माँ ने एक अजीम रोल अदा किया हो, या आपकी खिदमत में कोई ऐसा वाक़या हो या आपने पढ़ा हो, ताकि जितनी माएँ हमें वॉच कर रही हैं ताकि उनकी मोटिवेशन के लिए मैं चाहता हूँ कि लास्ट पर आप क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं। शुक्रिया पादरी साहब, मुझे इंतहाई ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा, और मेरी आज नज़र, मेरा ख्याल खुदा के उस अजीम खादम मुक़द्दस अगस्तिन पर गया है, जिसका क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये मुक़द्दस अगस्तिन ये बाद में मुक़द्दस बना, पहले एक आम सा लड़का था, ये माँ बाप का नाफरमान था, बात नहीं सुनता था और गली में इधर उधर या आवारा बच्चों के साथ ये ज़िंदगी बसर करता था। उसकी माँ को एहसास हुआ कि जब मेरे घुटने पादरी साहब ज़मीन पर झुक जाएंगे, जब मेरा सर ज़मीन पर झुक जाएगा, जब मैं अपने घर में मसबा लगाऊंगी, जब मैं दुआ करना शुरू कर दूंगी, तो मेरे बच्चे की खुदा ज़िंदगी बदल देगा। और ऐसा ही हुआ। वो काफ़ी साल अपने बेटे के लिए दुआ करती रही और आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि वो बच्चा जिसने खुदा यीशु मसीह को नजात दहिंदा के तौर पर कबूल कर लिया, और इसके बाद एक बड़ा खादम बना और थियोलॉजी के अंदर उसने बड़ी खिदमत अंजाम दी। आमीन, थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, जितने माएँ हमें वॉच कर रही हैं, आज बहुत खूबसूरत बातें कलाम में से खुदा के खादिम ने इस मदर्स डे के मौका पर आप तक पहुंचाई हैं। बाइबल मुक़द्दस में भी हम देखते हैं, एक दफ़ा मसीह खुदावन कलाम की मुनादी कर रहे थे, हैकल में प्रीच कर रहे थे, तो उसको बताया गया कि बाहर तेरी माँ तेरे बहन भाई आए हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, मेरी माँ बहन भाई वो हैं जो मेरे खुदा का कलाम सुनते हैं। इससे मुराद ये है कि मसीह खुदावन ने माँ का जिक्र किया है कि रूहानी माँ भी इस दुनिया में होती है और रूहानी बाप भी होता है। तो लास्ट पर मैं भी ये मदर्स डे के मौका पर बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, मैसेज आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर जो जिस्मानी तौर पर भी माएँ हैं और जो रूहानी भी माएँ हैं। जिस्मानी माँओं के लिए भी यही है कि अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करें, और रूहानी माएँ जो पादरी साहबान की वाइफ होती है, मैं उनके लिए भी मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि वो कलीसिया में इस तरह बच्चों से, कलीसिया से प्यार करें कि उनको एहसास हो कि वाकई हमारे सर पर एक रूहानी माँ का साया है। वो अपने पासबान के साथ मिलकर एक रूहानी माँ के तौर पर एक खूबसूरत रोल किरदार अदा करे। तो मैं समझता हूँ कि कलाम के मुताबिक कलीसिया तरक्की करेगी और कलीसिया बरकत पाएगी और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। इस मदर्स डे के मौका पर लास्ट पर मेरी दुआ है तमाम माएँ अपना इस तरह किरदार अदा करे जिस तरह खुदा के खादिम ने दबूरा की मिसाल दी, आस्तर की मिसाल दी। दबूरा नबिया भी थी, दबूरा काजी भी थी, दबूरा पेशवा के तौर पर भी काम कर रही थी, अपनी कौम के लिए लड़ रही थी। आस्तर भी अपनी कौम के लिए दर्द रख रही थी। इसी तरह जिस्मानी माएँ, रूहानी माएँ भी अपने चर्चिस के बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए इस तरह दर्द रखें, और जो बाइबल में करैक्टर माओं का हमें नज़र आता है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। तो यकीनन खुदा आपसे खुश होगा और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। मेरी दुआ है कि खुदावंद हमेशा आपको सलामत रखे और आप एक हकीकी रूहानी माँ के तौर पर किरदार अदा करते रहें। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ। तो पादरी साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी, आज आपने इस खूबसूरत शो में एक ख़ास मदर्स डे के मौका पर माओं के किरदार के ताल्लुक़ से हमारे नाजरीन के सामने शेयर किया, पेश किया। मैं ईमान रखता हूँ कि जितनी ख़ास तौर पर माएँ हमें वॉच कर रही हैं वो यकीनन उन्होंने बरकत पाई है। तो नाजरीन, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।